بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا و حبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہمارے خطبائے کرام اور معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس کا یا اسے انہوں نے کانفرنس کا نام دیا ہے، اس کا عنوان اصلاح امت رکھا ہے، اور یہی کام سب سے مشکل ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا کم یا زیادہ جو بھی اللہ کے علم میں ہے، انبیاء کرام اور رسول اعظام مبعوث فرمائے، مجددین کرام مبعوث فرمائے، محدثین کرام اللہ پاک نے مبعوث فرمائے، کیونکہ اصلاح امت ایک مشکل کام ہے. تو میں چند باتیں عرض کروں گا اہل سنت کے حوالے سے. جو پہلا مشکل کام یہ ہے کہ ہم نے آج تک دین کی ترجیحات کا تعین نہیں کیا. عربی میں کہتے ہیں الاہم فالاہم، کہ جس طرح چیزوں کی اہمیت ہے حسب ترتیب درجہ بدرجہ ان کو لینا چاہیے، مگر ہم ترتیب الٹ دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کے گھر میں 25 لاکھ روپے ہیں اور 25 لاکھ ہی ان پر قرض ہیں، لیکن کوئی بچہ مچلتا ہے کہ ہم نے کار لینی ہے، تو عقل سلیم والے سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ پہلے قرض کے بوجھ کو اتارنا چاہیے، اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر گاڑی لیں یا جو بھی کریں. اب ہمارا اہل سنت کا بھی یہی ہے. کچھ گزشتہ 30 سال سے خاص طور پر کہ شاید دین کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ نعت خوانیوں کی مجالس. ہم نے بڑے بڑے اسٹار پیدا کیے، ایک ایک رات میں ان پر
दसियों हज़ार बल्कि बाद स्टार्स का दावा तो है कि लाखों हम पर लुटाए गए। अब ये काम जो करते हैं तो सोचना पड़ता है कि अगर आप अपने लिए कोई छोटा सा फ्लैट लेना चाहें तो 10 माहिरीन से पूछते हैं, एस्टेट एजेंट की दुकान पर जाते हैं कि ये फ्लैट 25 लाख का है, 50 लाख का है, इसकी मार्केट क्या है, कल बेचने जाएंगे तो रिटर्न क्या मिलेगा, नफ़ा कितना मिलेगा। तो कोई एक बंदा भी इस मजमे में नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने फ्लैट लेने का इरादा किया और घर से निकला और पहली दुकान पे जाकर ढेर हो गया। कोई एक बंदा भी मुझे बता दे कि ऐसा हुआ मेरे साथ। वो हफ्तों लगाएगा, दिनों लगाएगा, मालूमात करेगा कि कीमत मार्केट के मुताबिक है या नहीं, ये मुझे आगे चलकर ये चीज़ नफ़ा देगी या नहीं। लेकिन जिस अक्ल को आप अपनी दुनिया के लिए इतना इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कम अक्ल होते तो हम समझते माजूर हैं, लेकिन अपनी दुनिया के लिए बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन दीन का वक्त आए तो अक्ल को तलाक दे देते हैं। जब एक नातखाम पर आप एक रात में 10,000 लुटाएं, उन पर निछावर करें, किसको दिखाते हैं? अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करना हो तो ये नुमाइश की कोई ज़रूरत है? नुमाइश से तो वो अमल बर्बाद हो जाता है। तो फिर ये आप सोचते हैं कि भाई इस पर जो हम ये नोट निछावर कर रहे हैं, ये दीन को पलट कर क्या देते हैं? इनसे दीन को क्या मिलता है? ये किस मैदान में दीन की नुमाइंदगी करते हैं? तो जब आपकी अप्रोच का ये आलम हो, प्रायोरिटी और प्रेफरेंस का ये आलम हो, तो फिर कव्वाल और नातखां तो पैदा होंगे, आलिम पैदा होंगे। किसी आलिम पर आपने एक रात में लाखों लुटाए, कोई एक मिसाल दे सकते हैं? जो महीना भर मसनद पर बैठकर अल्लाह के कुरान की तफसीर बयान करे और पढ़ाए, अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करे और पढ़ाए, उसको आप पूछते हैं? उसको तो आप महीने में इतना नहीं देते, बल्कि बाद सूरतों में साल में इतना नहीं देते। जो मुसल्ले पे खड़े होकर आपकी नमाजों का अमीन है, क्योंकि इमाम की नमाज सही नहीं है तो आप सबकी नमाजें फारिग। इसलिए हदीस में है कि इमाम तो आपकी नमाजों का अमीन है, आपका खतीब है, उसको तो आप नहीं पूछते। जबकि दुनिया में या मुल्क में जब हमारा मुकाबला होता है तो इल्म के मैदान में होता है। मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी, जहाँ भी मुकाबला है वो इल्म के मैदान में, लिटरेचर के मैदान में है। और सबसे पहली तो ये बात है जो आपको हम समझाने में कामयाब ना हो सके तो क्या आप ये आज अज़्म कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को शाहिद मानकर, कि दीन की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हम हस्बे तौफीक जितना खर्च करेंगे
ان کاموں میں کریں گے جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں۔ ایک تو یہ اسی طرح سے ابھی بات کر رہے تھے، ہماری مجلسیں ہیں، میں آؤں کوئی بھی آئے، میرے نزدیک اس مجلس کا وقار، ڈسپلن، تنظیم مقدم ہے۔ اگر ایک آپ بزرگ کے آنے سے اور جانے سے پوری مجلس آپ ڈسٹرب کر دیں تو ہم نے ترجیحات کو سمجھا، ٹھیک ہے وہ آئیں بیٹھے ہیں تو آپ ان کا اکرام کر دیں، جو نعرے سے خوش ہوتے ہیں نعرے لگا دیں۔ میں تو اس سے خوش ہوتا ہوں کہ ہماری بات کو سمجھیں اور غور کریں، اور گھر جا کر بھی غور کریں۔ اصلاح کو قبول کرنا مشکل کام ہے، انبیاء کی زندگیاں اس پر صرف ہو گئیں، نوح علیہ السلام کے 950 سال اس پر صرف ہو گئے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ امیہ بن سالمہ خوشنی نے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو کوئی بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، مرتا ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جسے اردو میں کہتے ہیں تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیٹھ تو۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے، دوسروں سے، اصلاح سے لا تعلق ہو جانا چاہیے، بس اللہ اللہ کرے، اپنی عاقبت سنوارے، یا امت کی بھی فکر کرنی ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا، آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا، اور میں نے کائنات کے سب سے بڑے خبیر اور سب سے بڑی باخبر شخصیت تاجدار کائنات سے پوچھا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں الگ تھلگ نہیں رہنا، تمہیں گرد و پیش اور امت سے لا تعلق ہو کر نہیں رہنا، بل ائتمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے چلے جانا، برائی سے روکتے چلے جانا۔ حالانکہ جو دعوت اور اصلاح کا کام کرتے ہیں وہ بھی زیادہ نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ نسبتاً آسان کام ہے، کہ بابا یہ نماز پڑھیں، اس نے مان لیا تو بہت اچھا، نہیں مانا تو فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ لیکن کسی شراب خانے، کسی قہوہ خانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر برائی سے روکنا یہ آسان کام ہے؟ اس لیے کہتے ہیں فلاں بندہ، فلاں جماعت بہت اچھی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بل ائتمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، تمہارا کام صرف اپنی فکر نہیں کرنا، حضور کی پوری امت کی فکر کرنا ہے، اپنے گھر بار کی فکر کرنا ہے۔ حتی اذا رأیتم، فرمایا یہاں تک کہ ایک دور ایسا آ جائے کہ شحًا مطاعًا، کمینے آدمی کی اطاعت کی جانے لگے اور کمینے تمہارے لیڈر بن جائیں، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور خواہشات نفس کی پیروی کی جانے لگے، وَدُنْيَا مُؤْثِرَةً، دنیا کو دین پر ترجیح دی جانے لگے،
وإعجاب كل ذی رائے برائیہ، اور ہر رائے والا اپنی رائے کو حرف آخر سمجھے، کوئی دلیل کی بات، حق کی بات، سچ کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ دا امر العوام علیکم نفسکم، پھر اپنی فکر کرو اور لوگوں کو چھوڑ دو کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لینا، تو تب تم خلوت نشین ہو سکتے ہو، اس سے کم تر درجے میں نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دور کے مطابق دین کی ترجیحات کو سمجھنا۔ اس لیے آپ نے کبھی سنا ہوگا امریکہ نے، مغرب نے، FATF والوں نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ یہ قوالیاں بند کر دو، نعتخوانیوں کے مجالس بند کر دو، یہ بند کر دو۔ کہتے ہیں مدارس بند کر دو۔ تو دشمن سمجھتا ہے کہ دین کی طاقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نعتخوانی کے خلاف نہیں، ہمارا شعار ہے، لیکن دین میں ترتیب ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو ایک درجے میں رکھو۔ یہ نہ ہو کہ رات 11 بجے سے 4 بجے تک محفل نعت ہوئی، نوٹ لٹائے، نماز نہ عشاء کی نہ فجر کی۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کس کتاب میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو علامات قیامت میں سے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر بنا لیا جائے، والامانۃ مغنما، امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جانے لگے، تو ویسے تو کہتے ہیں یہ لٹیرے ہیں سارے لیڈر، مگر جب پردے کے پیچھے آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو تب رک کر سوچتے ہو کہ بھئی امانت میں خیانت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس وقت آپ جج ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اضاعتھا، امانت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب قوم کی زمام اقتدار و اختیار نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، کہ اصل قیامت کبریٰ تو جب آنی ہے آئے گی، لیکن پھر آپ دنیا میں قیامت کے منظر دیکھو گے۔ پھر فرمایا کہ اکثر رجل اباہ و ادنا صدیقہ، ایک شخص باپ کو دور کرے، دھکے دے، اور دوست کو قریب کرے۔
ہمارے پاس لوگ دارالفتہ میں آتے ہیں، بوڑھی عورتیں آتی ہیں کہ میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، تو میری اولاد کہتی ہے کہ جلدی سے اس مکان کو بیچیں اور ہمیں حصے دیں۔ حالانکہ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، زندگی میں تو وراثت ہوتی ہی نہیں، وہ تو مرنے کے بعد ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کہاں فٹ پاتھ پہ جا کے رہوں گی، کہاں رہوں گی؟ وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے اور بیوی کا فرما بردار بن جائے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، دنیا میں کسی شخص کی عزت اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، شرافت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ وہ کتنا بڑا دہشت گرد ہے، اس کی دہشت، اس کی خوف کی وجہ سے کہ اس میں مجھے نقصان پہنچانے کی صلاحیت کتنی ہے۔ تو جو جتنا آپ کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت کرے وہ معاشرے میں اتنا رسپیکٹیبل، آنریبل، مکرم، معزز، موقر قرار پائے۔ اب پھر اپنے گرد و پیش میں سوچو کہ کیا ہم ڈھونڈ کر کبھی کسی صاحب کردار، صاحب تقوی، صاحب علم کا اکرام کرتے؟ فَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم حاصل کیا جائے دنیا سجانے کے لیے، دنیا بسانے کے لیے، دنیا آباد کرنے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ کسی چیز کا صرف خیر ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے حصول کے لیے جو نیت کار فرما ہے اس کا بھی خالص ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جو سوشل میڈیا ہے ادھر ادھر بیٹھ کر جو چار باتیں سیکھتا ہے وہ دنیا کو گمراہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری ریٹنگ زیادہ ہے، تمہاری کیا ہوگی؟ ابلیس کی ریٹنگ تو تم سب سے زیادہ ہے، اس کے چیلے اور پیروکار تو تم سب سے زیادہ ہیں۔ تو ریٹنگ پر حق اور باطل کے فیصلے نہیں ہوتے، مجموع پر حق اور باطل کے فیصلے نہیں ہوتے۔ حق اور باطل کے فیصلے تو دلیل پر ہوتے ہیں، قرآن و سنت پر ہوتے ہیں۔ اسے فرمایا کہ من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ لیصیب به عرضا من الدنیا، کہ جو دین کا علم، وہ علم حاصل کرے جس کو صرف اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو، مگر رضا الہی پیش نظر نہ ہو، دنیا کے مفادات پیش نظر ہوں، تو جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، دوسرے لوگ اپنے ادارے بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، ان کے نام کبھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس سے انعام لینا ہے اس کو تو پتہ ہے، اور ہمارے ہاں نام و نمود مقدم ہے۔ میں انگلینڈ میں گیا تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے لگا کہ بھئی فلاں نے یہاں مسجد بنائی، فلاں نے پاکستان میں بنائی،
اور ہمارے سنیوں کی مسجدوں میں کسی نے 5 پاؤنڈ دیے، 10 پاؤنڈ دیے، 50 پاؤنڈ دیے، تو جب تک مولانا صاحب اسے جنت چھوڑ کر نہ آئے مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ للہیت، اخلاص، وہ ہم سے چلا گیا۔ پھر ہمارا کہ کثرت الزنا و شربت الخمور، بدکاری عام ہو جائے اور شراب کے دور چلیں، اور یاد رکھنا بدکاری اور شراب لازم و ملزوم ہے۔ بدکاری اور شراب، اور پھر اس کے بعد قتل، کیونکہ جب عیب چھپایا نہ جا سکے تو پھر چاہتے ہیں کہ قتل کر کے دفن کر دیں، وہ بھی نہیں ہوتا۔ وَالزَّهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانا گانے والیوں اور آلات لہو و لعب کا دورہ ہو جائے تو سنگر اور رقاص، وہ آپ کے ہیرو سپر اسٹار بن جائیں، جس کا ایک گانا ہٹ ہو جائے، ایک رقص ہٹ ہو جائے، وہ آپ کا اسٹار ہے۔ اس کی تصویریں آپ کے دلوں میں، اس کی تصویریں آپ کے ڈرائنگ رومز میں۔ تو جب گانا گانے والے اور رقص کرنے والے آپ کے اسٹار بن جائیں تو بیڑا تو غرق ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو آپ کو دوسرے اسٹارز دے کر گئے تھے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تمہارے اسٹار ہیں، جو تم میں سے ان کی روشنی میں چلے گا وہ منزل ہدایت کو پالے گا۔ لیکن اب اس قوم کے اسٹار، کسی نے ٹوپی ٹیری رکھی ہے تو وہ فیشن بن گیا، کسی نے آدھی پنڈلی تک کر دی ہے پاجامہ پینٹ تو وہ فیشن بن گیا، کسی نے آدھے سر کے بال جو ہیں وہ کاٹنا شروع کر دیا تو وہ فیشن بن گیا۔ تو اسٹار اسے کہتے ہیں نا کہ جس کو آپ فالو کریں۔ تو پھر جو اللہ کے رسول کو فالو کرے گا تو پھر اللہ کے رسول کی صورت معلوم کرے گا نا، پھر تو اپنی صورت کو اس کے مطابق بنائے گا نا، یا ان کے مطابق بنائے گا۔ تو فرمایا کہ جب زوال اس دور پر آ جائے تو اچھے دنوں کی تمنا نہ کرو، ہناک زلازلہ وخسفا ومسخا وریحا حمرا وآیات تتابع کنظم سلک انقطع۔ پھر فرمایا کہ زلزلے آئیں گے، زمین میں دھسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی، اور پھر نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے موتیوں کی ایک لڑی ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے گرتے ہیں، اس طرح نشانیاں، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دین نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہم انی اعوذ بعقوبتک برحمتک بعفوک من عقوبتک، کہ اے اللہ میں تیرے عذاب سے بچ کر تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضور تو رحمت اللہ عالمین تھے، یہ آپ تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں، ہمارے لیے فرما رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس درجہ تواضع اللہ کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے تعلیم فرمایا؟ تو اللہ کے رسول نے جب اپنی ذات کے لیے مبالغے کی اجازت نہیں دی، پھر نعت خواں پڑھیں کہ محمد ساری کائنات کا سہارا ہیں اور محمد کا سہارا حسین ہے،
کہ اللہ کو اس کی شان کے مطابق مانے، اللہ کے رسول کو ان کی شان کے مطابق مانے، اہل بیت اطہار امہات المومنین صحابہ کرام کو ان کی شان کے مطابق مانے۔ اب چونکہ وہ اہل سنت کو جانتے ہیں کہ محبت رسول، محبت اہل بیت ان کی کمزوری ہے، تو بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی تعریف سے کسی سنی کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ بولو، کوئی سنی ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کوئی صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تاریخاً، توریتاً کسی صحابی کی توہین کرے تو یہ برداشت کرو گے؟ زور سے بولو نا۔ کوئی اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرے تو یہ تسلیم کرو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم سب کے غلام ہیں، سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم سب کا اکرام کرتے ہیں۔ تو ایک بیماری آج کل یہ ہوئی ہے، اب ظاہر ہے کہ محبت اہل بیت ہماری کمزوری، اس کی آڑ میں یہ نعت خوانوں کی کلچر سے میں کیوں روک رہا تھا کہ اس کا اب انجام یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب نعت خواں تمہارے عقائد کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور کوئی سوال کرے تو بلیک میل کریں گے۔ تو جو دین کے ساتھ کھڑا نہ ہو اس کو دیندار کہلانے کا حق پہنچتا ہے؟ علماء بھی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں سارے علماء سے کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا دین اس کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے زندگی کا، میرا عقیدہ ہے، اور یہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے عاقبت کی بھی فکر کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت شریح کے صاحبزادے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میرے باپ نے تمہارے باپ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے باپ حضرت فاروق اعظم تھے، معمولی شخصیت نہیں، جن کے قدموں میں اس وقت کی 2 سپر پاورز، پرشین امپائر جسے کسرا کہتے تھے اور رومن امپائر جسے قیصر کہتے تھے، ڈھیر ہو گئے۔ وہ شریح سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر ہم ایمان لائے، آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزاری، یہ ہماری نجات کا باعث بن جائے، اور اس کے بعد جو ہم نے کچھ کیا اس سے برابر سرابر چھوٹ جائیں۔ تو شریح نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے جہاد کیے ہیں، ملکوں کے ملک فتح کیے ہیں، ہزاروں لوگ ہمارے ہاتھوں پر ایمان لائے، ہم تو اس پر بھی اجر کی توقع رکھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بابا میں تو کہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ نجات کا وسیلہ بن جائے، اور اس کے بعد جو ہم نے کیا اس میں برابر سرابر چھوٹ جائیں تو تب بھی غنیمت ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی تمہارا باپ میرے باپ سے بڑا تھا، عمر بڑے تھے، ان کو عاقبت کا اتنا خوف تھا۔ اس میں ان کا قول ہے کہ جب تم دنیا کا کام کرو
تو اس نے مہماک سے کرو کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جب دین کا کام کرو تو اس حضوری قلب، اس انہماک کے ساتھ کرو کہ جیسے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس حضوری قلب، اس انہماک، اس توجہ للہیت، خشیت الہی کے ساتھ پڑھو کہ گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ کبھی کوئی ایسا سجدہ کیا ہے؟ اگر ایسا ایک سجدہ کسی کو نصیب ہو جائے تو میں کہتا ہوں وہ نجات کے یہ کافی ہو جائے۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ پہلا کہ دین کی ترجیحات کو سمجھو، اور یہ جو ہمارے اکابر ہیں، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کرام، ان کے لیے عدالت نہ لگاؤ، یہ آپ کا کام نہیں ہے، نہ یہ ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ سب کا اکرام کرو، سب ہمارے مقتدا ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے دین کی وہ پہلی کڑی ہیں۔ نبوت سے جو کچھ ملا ہے وہ صحابہ نے لیا ہے اور وہ بعد والوں تک پہنچایا ہے۔ ہمارا دین جو ہے، اسے میں کہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہو تو سامنے کی طرف دیکھو، دین کو جاننا ہو تو پیچھے کی طرف دیکھو۔ اس کا مدار عقل پر ہے، دین کا مدار نقل پر ہے۔ یہ نقل سے مراد وہ نہیں جو بچے کاپی کرتے ہیں امتحان میں، یہ نقل ہے ٹریڈیشن، نریشن، روایت کرنا، کیونکہ دین تو نبوت سے چلا ہے نا، دین تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا ہے۔ تو ان سے جو پہلے ان کے شاگرد تھے وہ کون تھے؟ بولو، زور سے بولو، صحابہ کرام تھے نا۔ مکتب نبوت کے پہلے طلباء، پہلے تلامذہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تمہارے دین کی ثقافت کا، صداقت کا، عدالت کا مدار کس پر ہے؟ صحابہ کرام پر ہے۔ مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لے لے، اور جب لیتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سما کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ میرے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، وقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المومنین، اور ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاسبان ہیں، محافظ ہیں، علمبردار ہیں۔ اور یہ ان میں تقابل نہیں ہے کہ اس کو مانتے ہو یا اس کو مانتے ہو، سب کو ماننا ہوگا۔ فرمایا کہ لا یجتمع حب علی
व बुग़्ज़ अबी बकर फ़ी क़ल्बिन वाहिद, एक दिल में बैक वक्त अली की महब्बत और अबू बकर का बुग़्ज़ जमा नहीं हो सकते। जो मुहिब्ब अली है वो मुहिब्ब अबू बकर है, और जो मुबग़िज़ अली है वो मुबग़िज़ अबू बकर है। तो सबका इकराम, सबकी तकरीम, अहले बैत अतहार की तकरीम, सहाबा की तकरीम, ये हमारे ईमान का लाजमी तकाज़ा है। और ये जो इसकी बुनियाद पर तक़सीम किया जा रहा है अहले सुन्नह वल जमाअ को, ये हमारा सबसे बड़ा दाखिली फितना है, और उलमा की ज़िम्मेदारी है कि इस पर मुतनब्बे करें और हर वक्त इसके बारे में लोगों को आगाह करें, ताकि सब पर अल्लाह की हुज्जत कायम हो जाए। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है अल्लाह की हुज्जत कायम करना। नबुव्वत और रिसालत का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इसलिए था, फरमा के व अरसलना रसुला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जा बादर रसुल, कि हमने निज़ाम रिसालत व नबुव्वत कायम किया। क्यों? इसलिए ताकि कल क़यामत के दिन किसी के पास शिर्क पर कायम रहने के लिए, कुफर पर कायम रहने के लिए, निफाक पर कायम रहने के लिए, फिस्क़ व फजूर पर कायम रहने के लिए रसूलों के आने के बाद किसी के पास कोई हुज्जत, कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाज़, कोई उज़र, कोई बहाना, कोई दलील बाकी न रहे। इसी तरह उलमा की जिम्मेदारी है कि इस वक्त की तमाम जो फितने हैं इनके बारे में अवाम को आगाह करना, मुतनब्बे करना, ख़बरदार करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत का जोश पैदा करके और फिर आपको शिकार किया जाता है। इसी को दामे हम रंगे ज़मीं कहते हैं कि शिकार को शिकार करने के लिए जो जाल ज़मीन पर बिछाया जाता है वो मटियाले रंग का होता है, ज़मीनी रंग का होता है, और शिकार दाना चुगने या चारे की लालच में आता है तो जाल में फंस जाता है। तो ये जो दाम हम रंगे ज़मीं जाल बिछाया जा रहा है, इससे मुतनब्बे करना ये उलमा की ज़िम्मेदारी है, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि उलमा से वाबस्ता रहें और पीर भी वो कि जो शरीयत के तकाज़ों पर पूरा उतरे। बातिन को तो हम नहीं जानते, हर एक इतना साहिब कश्फ नहीं होता, लेकिन सूरत को तो जानते हैं ना। सूरत मुस्तफ़ा तो जानते हैं ना क्या थी। तो अब हमारे बड़े बड़े जो ख़तीब हैं, ये बुज़ुर्ग दाएं बाएं माशाल्लाह, ये जाते हैं किसी बड़े बुज़ुर्ग के उर्स में, तो शान विलायत, मकाम विलायत, अज़मत विलायत, निस्बत के फ़ज़ाइल, लेकिन आखिर में ये नहीं बताते कि ये उन बुज़ुर्गों के हैं जो कब्र में लेटे हुए हैं। ये क्लीन शेव सरकार जो मसनद पे जलवा अफरोज़ है, इसके नहीं है। तो लोग अंदर तो नहीं झांक सकते, क्या ये भी नहीं देख सकते कि इसकी सूरत मुस्तफ़ा के मुताबिक है या नहीं है? तो ये मेरा पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हक़ सुनने, उसको समझने और कबूल करने की सआदत नसीब फरमाए, और आप सबको ईमान और अमल की दौलत से माला माल फरमाए।
وما علیہ الا البلاغ المبین. شکریہ.